नावल रुदाए आबरू। राइटर इंशा मोहम्मद यासीन। मुकम्मल नावल। औलाद जब वालिदैन की रज़ा के बगैर शादी कर ले तो ये सोचकर मुतमईन हो जाते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है। हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो फिर शर्मिंदगी कैसी। तो क्या ऐसा सोचने वालों को ये नहीं पता कि इस्लाम में वालिदैन की खुशी के बारे में क्या कहा गया है, उनकी रज़ा की क्या फजीलत है। हर माशरे में इज़्ज़त कुछ असूलों और रवायात से जुड़े होती हैं। आपने पसंद की शादी करके कोई गुनाह नहीं किया, तो क्या आपके इस अमल से वालिदैन को तकलीफ हुई और माशरे से जो जिल्लत मिली, क्या आपको अजर का काम लगता है। वो औलाद जो वालिदैन के लिए तकलीफ का बायस बन जाती है, वो खुद कैसे खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकती है। ये बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब आ गई हैं कि माँ बाप से ज़्यादा आपका कोई सगा नहीं। मुझे समझ तो आई, लेकिन अब शायद काफ़ी देर हो गई है। ज़िंदगी तो जैसा तैसा गुजरना था वैसे ही गुजर जाती। कम से कम वक्त रुखसत ये खलश तो ना रहती कि काश वालिदैन की बात मान लेती, तो शायद ज़िंदगी सहल हो जाती। मगर हम समझते ही नहीं और वक्त ख़त्म हो जाता है। सदियों से यही खेल खेला जा रहा है। हम दुनिया में आते हैं, अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं और चले जाते हैं। हम जल्दबाजी, कमहिनती, बेजा दिलेरी की वजह से अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देते, और ये पछतावा बाकी मादा ज़िंदगी पर मुहित हो जाता है। हम शऊर की ज़रा सी गहराई जान ले तो ऐसे कई नुकसानात से बच सकते हैं। ये आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हानी, इस दफ़ा तो मैं सना की तरह सूट बनवाऊंगी। ये देखो कितना प्यारा है। उसने सफ़ेद कढ़ाई वाला सूट हानिया के सामने फैला दिया। हानी ने बगौर सूट को देखा, लेकिन ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। तो क्या है, इतना प्यारा है, महंगा तो होगा, मैं तो यही बनवाऊंगी। क्या करती हो ये शाल, चाचू इतनी मेहनत से कमाते हैं और तुम कितनी बेदर्दी से उड़ा देती हो। तो क्या है, मेरे लिए ही कमाते हैं, अगर मैं अपने पे खर्च कर लूँ तो क्या है। ये शाल लापरवाही से बोली। हानी अफसोस ज़दा नज़रों से देखते हुए किचन में चली गई। ये शाल, किचन में आओ, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो, पुप्पो आ रही हैं दोपहर के खाने पर। एक तो ये पुप्पो आए दिन आ जाती हैं। ये शाल बेजारी से बोली। पॉइंट से उतरकर उसने अपनी सांस को दुरुस्त किया। पसीने के बायस उसका चेहरा उस तरह नजर आ रहा था जैसे सुबह धुंध फटने पर फूलों के रुखसारों पर शबनम चमक रही हो। ड्राइविंग सीट की पूछते टेक लगाए आज भी वो इसे घूरने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। आइए मैं आपको छोड़ दूं। वो जो अपनी ही धुन में मगन जा रही थी, पहले चौंकी, फिर कदरे बेमजाजी से बोली, नहीं शुक्रिया। शर्माए नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आए बैठिए। वाह क्या मजाज है, क्या लहजा है, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ। कोई आए और मुझे लिफ्ट की ऑफर करे और फौरन बैठ जाऊं। यहाँ से दफा चक्कर हो नजर आओ, वरना आपकी बेइज्जती का तमाशा लोग देखेंगे। वो तेज तेज कदम उठाती गली में मुड़ गई, जहाँ उसकी गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती थी। अगले चंद दिन बेहद मसरूफ गुजरे, जिसकी वजह से इस वाक़े का असर ज़ाहिर हो गया। कुछ कपड़े लेने थे, जिसके लिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके हानिया के साथ मिलकर बाजारों के चक्कर लगाए। हाय हानी, मैं तो थक गई। तुम कपड़े भी तो ऐसे खरीद रही थी जैसे बड़ी खरीद रही हो, हानी ने शिकायती अंदाज में कहा। ये शाल खिलखिला कर हंसती और हाथ कानों को लगाती शाप पर उठाती कमरे में चली गई। सामने बिखरे कागजात को उसने बेदर्दी से समेटा और फाइल में कैद करके सोफे की पूछते टेक लगाई। खुले बालों में होले हुए उंगलियां चलाते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कौन था वो, उसने सोचती हुई नजरों से छत पर घूमते पखे को घूरा। ये शाल, कहीं तुम्हारे ख्वाब तो पूरे नहीं होने वाले। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। खैर तो है। वो चौंक गई। अरे हानी, तुम कब आई। तुम ये बताओ, ये मुस्कुराया क्यों जा रहा है। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी हानी पार्लर ना चलें। तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है, इतनी तो प्यारी हो, और मुझे तो माफ ही रखो। वो बात मुकम्मल करते ही दरवाजे की चौखट अबूर कर गई, इस डर से कहीं वो दोबारा ही शुरू ना हो जाए। आज वो 3 दिन के बाद यूनिवर्सिटी आई थी और लेक्चर की तलाश में मारी मारी फिर रही थी, जब उसे अपने साथ कोई साया चलता हुआ महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमा कर देखा और फिर वही चेहरा नजर आया जो रोज बस स्टॉप पर होता है। आप, अचानक उसकी जुबान फिसली। क्या चाहते हैं आप, क्यों मेरा पीछा करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्ती करना चाहता हूँ मैं तुमसे। बड़े तो उसे बताया गया, जैसे बड़ा एहसान किया गया हो अपना मकसद बताकर। देखे मिस्टर, बलाज हैदर नाम है मेरा। जो भी है, ये शाल बेजारी से बोली। मैं अजनबी लोगों से दोस्ती नहीं करती। सब अजनबी ही होते हैं, बाद में आशना होते हैं एक दूसरे से। बड़े रौब से अपना नंबर यशाल के हाथ में पकड़ाकर वो खटखट करता आगे बढ़ गया और यशाल ने उसका नंबर संभाल कर बुक में रख लिया।
انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں لاچار اور مجبور ہو کر ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو وقتاً طور پر خوشی تو دے جاتے ہیں، لیکن یہ قدم دراصل اسے ہلاکت خیز انجام کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے۔ تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوق توکے میں آنا جانا، کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب آسا بدن نکھارے، زمین پہ اترے تو دھند لگوں میں سما نہ جانا، کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کر چاندنی کا خمار بڑھے، اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو کہ پھر جو خواب ٹوٹے دنک دنک کا سراب ٹوٹے۔ تو جسم و جان پر عذاب ٹوٹے اور تو بمشکل لرزتے ہاتھوں میں کیچی کیچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پہ چڑھ کے رستا ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو، اجڑ گیا جو جہاں ڈھونڈو، کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا۔ کہیں سے خالی پلٹ کے آنا بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، کہیں وہ مجھ سے محبت تو نہیں کرتا۔ میری آواز گھٹتی بڑھتی میرے ہی دل پر ایسے آ گری جیسے سفید ٹھوس نوکیلی سی برف کے تودے یکلخت پر بتوں کی چوٹیوں پر آ گرتے ہیں، اور ان پتوں کے سیٹوں پر اگر سبزہ زار کو کچلتے مسلتے اور موج جیسے ٹھنڈک سے خشک کر ڈالتے ہیں۔ میں نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ کیا واقعی ہی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میری آواز خود کلامی کی سی تھی۔ یشال، آؤ ذرا اسٹور روم کی صفائی میں میرا ہاتھ بٹا دو۔ ہانیہ نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر میری سوچوں میں خلل ڈالا تو میں بھی سر جھٹک کر اس کے ساتھ چل دی۔ کیا ہانی، تمہیں بھی آج سال بعد خیال آیا ہے اس کباڑ خانے کی حالت سنوارنے کا؟ پسینے سے میں نے گتے کے کارٹن ایک کونے میں رکھے، لوہے کے 3 ڈنڈے ایک طرف رکھتے ہوئے یشال بےساری سے بولی۔ پھر ہاتھ جا کر میں نے پیٹی میں سے انتہائی پرانے سوٹ نکالے۔ ایک تو یہ اماں نے جو دور کے زمانے کے عجائبات اپنی پیٹی میں سنبھال رکھے ہیں، آج تو میں یہ کاٹ کباڑ نکال کر رہوں گی۔ چاہے امی جتنا مرضی بول لے، میں نے تو تہیہ کر لیا ہے۔ ہانی چپ چاپ اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، اور بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے۔ یہ شال کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی، خاص طور پر ہانی کی تو بالکل نہیں۔ میں آئی کال یو، اس کی انگلیوں نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا اور بٹن دبانے کے بعد سینڈ کر دیا۔ چند منٹ بعد اس نمبر سے کال آ گئی۔ موبائل پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی دوسری طرف سے آواز ابھری، مجھے یقین تھا تم ضرور مجھ سے رابطہ کرو گی۔ وہ خاموش رہی تو بلاج کو ٹوکنا پڑا، سن رہی ہو؟ اس نے کہہ کر اپنے موجودگی کا احساس دلایا اور دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے پہلی دفعہ تمہیں سفید سوٹ میں دیکھا تھا، جس دن سے تمہیں سفید کلر میں ملبوس دیکھا یہ رنگ میری زندگی بن گیا۔ میری صبح سفید، میری رات سفید، مجھے اس رنگ سے عشق ہو گیا۔ یہ رنگ میری زندگی کے تمام رنگوں پر باری ہے۔ آہستہ آہستہ فون پر بات کرنا یہ شال کا معمول بن گیا۔ وہ یہ سب کرتے ہوئے اپنے باپ اور اس کی عزت کو فراموش کر بیٹھی۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، یا تو دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ کسی کے چہرے پر مت جائیں، کیونکہ ہر انسان ایک بند کتاب کی طرح ہوتے ہیں، جس کا ہر سرور کچھ اور ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی نامعلوم نمبر سے میسج تھا، اس نے کھولا، لکھا تھا، مجھے یقین ہے تم ضرور آؤ گی۔ ایک شاک تھا جو اسے لگا تھا۔ اس نے جواب میں پوچھا کیوں؟ چند لمحوں میں جواب آ چکا تھا، مجھ سے ملنے۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی، ایک ہاتھ سے کھڑکی کے پٹ کھولے، دوسرے سے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا، اس نے تراشیدہ بالوں کی لٹیں کندھوں کو چھوتی آگے پیچھے جھولنے لگیں۔ تازگی کا احساس اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ جگہ کا نام بتا کر وہ خیالوں میں گم کپڑے استری کرنے لگی۔ ہوا کے دل فریب جھونکے اس کے چہرے کو چھو کر جا رہے تھے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ کھولا اور تیز ہوا کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس کی توجہ کا ارتکاز ڈانو ڈول ہو کر پھر کپڑوں میں آن اٹکا۔ انسان کی تمام خواہشوں میں وہ خوشیاں سب سے بدتر اور قابل نفرت ہیں جو اوروں کی پسند پر موقف ہو۔ محبت ڈھونڈنے والی حقائق سے بری دنیا میں سپنے دیکھنے والی حسین لڑکی، حقیقت تلخ ہوتی ہے، حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ آج یونی سے گھر آئی تو ہانی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہانی، پانی پلا دو یار، آج تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں۔ کیوں، تم سومناتھ کا مندر توڑ کے آئی ہو جو تھک گئی ہو؟ ہانی نے گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ بس ایسا ہی سمجھ لو یشال۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اچھا چلو جلدی بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ ارے واہ، ایسے ہی بتا دو بنا کسی رشوت کے؟ وہ ہنسی۔ میں کیوں رشوت لینے لگی؟ تمہیں نہیں بتانی تو نہ بتا، بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو بڑک اٹھو گی، اس نے للچایا۔ نہ بابا، مجھے نہیں بڑکنا، اس نے منہ بنایا۔ اچھا نہ سہی، اس نے کندھے اچکائے، ویسے خبر بڑی وہم ہے،
توپ کا گولا۔ چلو بتاؤ کیا رشوت لوگی؟ وہ تجسس مان گئی۔ بس آ گئی لائن پر، اس نے کہکا لگایا۔ ہانیہ میں اچھا بتاتی ہوں، ایسا کرو کوئی مزیدار سی چیز کھلانے کا وعدہ کرو، اپنے ہاتھوں سے بنا کے دو۔ نہیں میری بہن، ابھی مرنا نہیں ہے، بازار سے ہی منگوا دے۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ گڑ کا دیکھا؟ گڑ مت، میرا دل پہلے ہی بڑا کمزور ہے۔ اب بتا بھی دو۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ جو کہوں گی کھلاؤ گی؟ پرامس۔ ہاں ہاں ہاں، وہ چیخی۔ تو سنو، کان ادھر کرو۔ یہ شال نے دانت بیس کر کان اس کے قریب کیا۔ فرمائیں لیکن ذرا جلدی۔ اہم۔ ہانیہ اس کے کان کے قریب کھنکاری اور یہ شال اسے بس گڑ ہی سکی۔ آج پھپھو آئی تھی علی کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے۔ یہ شال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی، جبکہ ہانی اپنی باتوں میں مگن بولے جا رہی تھی، لیکن یہ شال کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں علی سے شادی نہیں کروں گی۔ آج پھر پھپھو آئی تھی۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا فوراً ڈرائنگ روم میں جا کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ڈرائنگ روم میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ یکدم ہی ایسی خاموشی چھا گئی گویا چھری کے ذریعے مہر پہ لب کر دیا گیا ہو۔ ان لوگوں کے رد عمل پر بنا غور کیے وہ جس طرح سکون سے آئی اسی طرح چلی گئی۔ نعمان صاحب تو صوفے پر ڈے گئے۔ آج ان کی بیٹی نے سب کے سامنے ان کی رتی پر عزت رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ شال، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کس لہجے میں بات کر کے آئی ہو تم؟ ہانی اس کے کمرے میں آئی اور غصے سے بولی۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ مجھے نہیں یہ رشتہ پسند تو میں نے انکار کر دیا۔ یہ شال تحمل سے بولی۔ پسند تھا تو کر دیتی انکار، بتا دیتی چچی کو، لیکن اس وقت سب کے سامنے آ کر بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ چچا کو کتنا دکھ دیا ہے تم نے، اندازہ ہے تمہیں؟ ابو کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا پھپھو تمہارے رشتے سے بھی انکار نہ کر دے؟ تو فکر نہ کرو، تمہارے اور حسن کے رشتے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھپھو ایسا نہیں کریں گی، ورنہ وہ اپنے مرے بھائی اور بھابھی کو کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ شال، تم انتہائی سیلفش ہو۔ ہانیہ صدمے سے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو ہی ابو نے امی سے کہہ دیا کہ جس سے بھی شادی کرنا چاہتی ہے اسے کہے اپنے والدین کو لے آئے۔ اسی سلسلے میں آج میں بلاج سے بات کرنے آئی تھی، لیکن بلاج نے اس سے جو بات کی، یہ شال خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شال ڈارلنگ، نہ جانے تم کون سی فینٹیسٹی میں زندہ ہو۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کی زندگی میں ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، ہوا کے جھونکے کی طرح لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہوا کے جھونکے کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ بات تھی، دل پر اٹھتی ٹیسوں کے باوجود اسے دبا نہیں آیا تھا۔ کھلی آنکھوں سے دیوار کو تکتے وہ کچھ سے کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اگر سیکھی نہیں ہی تھی وفاداری تو کیوں دل لگایا تھا؟ لگا کے دل ہٹا لینا تمہیں کس نے سکھایا تھا؟ ہوتا اگر کوئی ہم سفر تو بانٹ لیتا دوریاں، چلتے لوگ آسفا تیری کیا سمجھے مجبوریاں۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے ٹائم دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہانی کے ذریعے پیغام بھجوا کر ابو کو رات کو ہی علی کے لیے رشتے کے لیے ہاں کہہ چکی تھی، لیکن ندامت اتنی تھی کہ خود نظریں نہ ملا سکی۔ اب کیا یہ شال اپنے ماں باپ کے سامنے سر اٹھا پائے گی اور ان کا اعتبار بحال کر پائے گی؟ ہانیہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ یہ شال کی بھی علی سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل کی بے سکونی آج بھی اس کی ماضی اس کی چگلی کھاتا تھا، اور یہ شال اپنے ماں باپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھی کہ شاید انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دوری کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوبصورت ہوتا ہے، بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی دل کو جاتی ہے۔ محبت کوئی چیز نہیں، بلا محبت بھی کوئی چیز ہے جو کیڑوں کی خوراک بننے کے لیے قبر میں چھوڑ دے۔ عشق تو ایک بے چین مشغلہ ہے کہ جب اپنا عظیم الشان رقص کرتا ہے تو کائنات کو اپنی آغوش میں دبوچ لیتا ہے۔ ایک بے پناہ دریا جو ابھرتا ہے تو بڑی بڑی چٹانوں کو چھیلتا، بیروں کو اکھیرتا اور ریگستان کو ڈبوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمر میں سچی محبت صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، مگر لوگوں کو یہ بھی بتا دو ایک ہے کون؟ انسان لٹو ہے اور اسے ہر سمت میں قبلہ نظر آتا ہے، اور بلا جیسے لوگ بھی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اتنا ہی غلط کریں گے وہ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ سہ سکیں۔ بلاج حیدر ہی کی طرح کے مرد ہوتے ہیں جنہیں جتنے قریب سے دیکھو اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں۔ ختم شدہ۔